जिन स्टोरीज 2.0 पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। उमरो यार और उसकी बीवी चांद तारा ने आज मुल्क तुर्की सैर सपाटे के लिए जाना था, इसलिए चांद तारा बेहद खुश थी। वो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी उमरो यार का इंतजार कर रही थी, जो सरदार अमीर हमजा से मिलने दरबार हमजा गया हुआ था। थोड़ी देर पहले सरदार अमीर हमजा का एक मुलाजिम आया था और उसने कहा कि सरदार अमीर हमजा उमरो अय्यार को याद कर रहे हैं, इसलिए उमरो अय्यार फौरी तौर पर उसके साथ ही दरबार हमजा रवाना हो गया था। थोड़ी देर के बाद उमरो अय्यार घर आ गया और उसके चेहरे पर बुझे बुझे तासुरात देखकर चांद तारा बेख्तियार चौंक पड़ी। उमरो अय्यार एक तवील सांस लेता हुआ दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ख्वाजा, खैरियत तो थी? सरदार साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया था? चांद तारा ने उमरो अय्यार की तरफ देखते हुए पूछा तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। चांद तारा, हम आज सैर पर नहीं जा सकते, उमरो अय्यार ने जवाब देते हुए कहा तो चांद तारा ने होंठ भींच लिए। क्यों? चांद तारा ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा तो उमरो अय्यार सहम गया। वो मुझे उमरो अय्यार गड़बड़ा गया। क्या वो मुझे लगा रखी है तुमने ख्वाजा? बताओ, हम सैर के लिए क्यों नहीं जा रहे? चांद तारा का लहजा बदस्तूर जारहाना था। उमरो अय्यार को अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी बीवी चांद तारा से बेहद डरता था। मुझे सरदार साहब के काम से कहीं जाना है, बिलाखर उमरो अय्यार ने हिम्मत करके कहा तो चांद तारा का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। हम जब भी कहीं जाने की तैयारी करते हैं, सरदार साहब तुम्हें कोई ना कोई काम कह देते हैं और तुम चले जाते हो। चांद तारा ने गुस्से से कहा तुम मैं क्या कर सकता हूँ? उमरो अय्यार ने घिघियाए हुए लहजे में कहा तुम सरदार साहब के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम अपनी बीवी के साथ किसी जरूरी काम से जा रहे हो, इसलिए तुम उनके काम से कहीं नहीं जा सकते। वो और किसी को भेज दे। चांद तारा ने कहा तो उमरो अय्यार के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। बेगम, ये क्या कह रही हो? उमरो अय्यार ने हकला कर कहा जो तुमने सुना है। चांद तारा ने उसी लहजे में कहा नहीं बेगम, तुम नहीं जानती हो कि मैं सरदार साहब के सामने बोल नहीं सकता। अगर मैंने उनके किसी हुक्म से इनकार किया तो वो जल्लाद के हाथों मेरी गर्दन उड़वा देंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहता, उमरो अय्यार ने खौफ भरे लहजे में कहा तो चांद तारा ने होंठ भींचकर उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, चांद तारा ने फैसला कुन लहजे में कहा और एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ी हुई तो उमरो अय्यार भी तेजी से खड़ा हो गया। अरे क्या गजब कर रही हो बेगम, तुम सरदार साहब को जानती तो हो, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? उमरो अय्यार ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कहा हाँ, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम जब भी कहीं जाने का इरादा करते हैं तो वो तुम्हें किसी काम से कहीं भेज देते हैं। ये क्या बात हुई भला? क्या हमें कहीं भी सैर सपाटे पर जाने का हक नहीं है? चांद तारा ने कहा अरे तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उमरो अय्यार ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा तो वो कुर्सी पर बैठकर उमरो अय्यार को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। मैंने सरदार साहब को बताया है कि हम सैर के लिए तुर्की जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मैं उनका काम कर दूं, उसके बाद मैं और तुम तुर्की चले जाएं। वो हमें नहीं रोकेंगे, उमरो अय्यार ने जवाब देते हुए कहा तो चांद तारा ने एक बार फिर होंठ भींच लिए। तुम कहाँ और किस काम से जा रहे हो? अचानक चांद तारा के जहन में एक ख्याल आया तो उसने पूछा। नेक वक्त मुल्क सागान की शहजादी ताबिंदा का दौरान सफर हीरा कहीं गिर गया है। उस हीरे की रंगत सुर्ख है। उसके गुम हो जाने की वजह से शहजादी ताबिंदा बेहोश है। एक जादूगर उसे शादी करना चाहता था, लेकिन शहजादी ताबिंदा के इनकार करने और उसके चेहरे पर थूकने की वजह से जादूगर ने उसे जादू के जरिए पागल कर दिया था। फिर बादशाह ने अपनी बेटी का बहुत से हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन नफाका नहीं हो रहा था। फिर एक बुजुर्ग ने शहजादी ताबिंदा को वो सुर्ख हीरा दिया कि वो उसे एक रुमाल में बांधकर अपने गले में पहन ले। जब तक वो उसके गले में रहेगा वो ठीक रहेगी, लेकिन जैसे ही वो सुर्ख हीरा उसके गले से उतर गया तो वो दोबारा पुरानी बीमारी में मुब्तला हो जाएगी और उस वक्त तक बेहोश रहेगी जब तक वही हीरा उसके गले में नहीं पहनाया जाएगा। यहाँ तक कि अगर 7 रोज के अंदर अंदर सुर्ख हीरा शहजादी ताबिंदा के गले में ना पहनाया गया तो इस हालत में उसकी मौत भी हो सकती है। बादशाह ने सुर्ख हीरा तलाश कराने की बेहद कोशिश की है, लेकिन बावजूद कोशिश के नहीं मिल सका। शहजादी ताबिंदा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है, इसलिए वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं। बादशाह ने अपने सफीर के जरिए सरदार अमीर हमजा से मदद की दरख्वास्त की है और सरदार साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जल्द अज जल्द शहजादी ताबिंदा का हीरा तलाश करके उनके हवाले कर दूं। उमरो अय्यार ने तफसील बताते हुए कहा तो चांद तारा भी परेशान हो गई। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है, चांद तारा ने कहा। हाँ, इसीलिए इंसानियत के नाते
مجھے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ عمر یار نے کہا۔ ہاں خواجہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہیں سرخ ہیرا جلدی مل جائے اور شہزادی ہوش میں آ جائے، چاند تارا نے دعائیا لہجے میں کہا۔ آمین، عمر یار نے کہا۔ تم سرخ ہیرا کیسے تلاش کرو گے؟ چاند تارا نے سوال کیا۔ سرخ ہیرا تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کروں گا، عمر یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خواجہ، کیا خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ چاند تارا نے کہا تو عمر یار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ کیسے چل سکتی ہو؟ مجھے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنا پڑے گا، کہاں کہاں خوار ہونا پڑے گا۔ نہیں بیگم، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم تھک جاؤ اور بیمار پڑ جاؤ، عمر یار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تو چاند تارا نے منہ بنا لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، چاند تارا نے کہا۔ نہیں بیگم، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، عمر یار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ایک شرط پر تمہیں اکیلے جانے دوں گی، چاند تارا نے کہا۔ کیسی شرط؟ عمر یار نے چونک کر پوچھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ سرخ ہیرا تلاش کرنے کے بعد بادشاہ تمہیں انعام بھی دے گا، چاند تارا نے پوچھا تو عمر یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عمر یار نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم مجھے آدھا انعام دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں جانے دوں گی، ورنہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، چاند تارا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو عمر یار چاند تارا کو گھور کر رہ گیا۔ اس کی بیوی عیاری میں اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، عمر یار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ خواجہ، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو میں تمہاری شکایت سردار صاحب سے کر دوں گی، چاند تارا نے تنبیہی انداز میں کہا تو عمر یار غصے سے اسے گھورنے لگا۔ کیا میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ جو اب کروں گا، عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، چاند تارا نے کہا۔ تو پھر تم نے یہ بات کیوں کی؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، عمر یار نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا خواجہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تم تو بہت اچھے ہو، چاند تارا نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے عمر یار کی تعریف کی تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتا ہے۔ تم بے فکر رہو، مجھے جتنا انعام ملے گا میں تمہیں آدھا انعام دوں گا، عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاند تارا بھی مسکرا دی۔ پھر عمر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ شہزادی تابندہ کو ایک جادوگر پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس نے اس کے چہرے پر غصے سے تھوک بھی دیا تھا، جس کی وجہ سے جادوگر سیخ پا ہو گیا تھا اور اس نے جادو کے ذریعے شہزادی تابندہ کی ذہنی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتی تھی اور اس پر غشی کے دورے پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی تھی اور خود بخود ہوش میں آتی تھی۔ جب وہ ہوش میں آتی تو وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ پھر جب سرخ ہیرا رومال میں باندھ کر رومال کو اس کے گلے میں تعویذ کی صورت میں پہنایا گیا تو اس کی حالت سنبھل گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ چند روز پہلے شہزادی تابندہ اپنی سہیلی ملک اران کی شہزادی راہیلا کی شادی میں شرکت کے بعد اپنے ملک واپس جا رہی تھی کہ رات ہونے اور اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے اس نے مزید سفر کرنے کی بجائے اپنے قافلے کے ساتھ اسی جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب نہ جانے اس کے گلے میں رومال میں بندھا ہیرا کیسے نکل کر کہیں گر گیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ راستے میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے شاہی محل میں پہنچی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کے گلے میں رومال خالی پایا تو وہ سمجھ گیا کہ سرخ ہیرا کہیں گر گیا ہے اور سرخ ہیرے کے نہ ہونے کی وجہ سے شہزادی تابندہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ تیار ہونے کے بعد عمر یار نے زنبیل کاندھے سے لٹکائی اور پھر چاند تارا کو سلام کر کے گھر سے نکلا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے اب پہلے سرخ ہیرے کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں گرا تھا۔ کیا وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں گرا تھا یا کسی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا؟ ایک جنگل میں جھیل کنارے بیٹھتے ہی اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شہزادی تابندہ کا سرخ ہیرا کہاں گرا ہے؟ عمر یار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس پر حروف ابھرتے چلے گئے۔ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی تابندہ کا ہیرا شمال کی طرف کالے جنگل میں گرا ہے۔ عمر یار نے سنہری تختی پر ابھرے حروف پڑھ لیے۔ سنہری تختی، مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا سرخ ہیرا ابھی بھی جنگل میں پڑا ہوا ہے؟ عمر یار نے پوچھا تو سنہری تختی پر پہلے سے موجود حروف غائب ہو گئے اور نئے ابھر آئے۔ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ سرخ ہیرا اس وقت جنگل کے قریب آباد ایک بستی میں رہنے والے ایک بزرگ کے پاس ہے۔ اس بزرگ کا نام جلیل ہے۔ عمر یار نے الفاظ پڑھ لیے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے سنہری تختی واپس زنبیل میں رکھی اور اڑنے والی سنہری رنگ کی ایک کرسی نکال لی۔ کرسی کھلونے کے برابر تھی، لیکن جب عمر یار نے اسے زمین پر رکھا
تو یکلخت وہ بڑی ہو گئی۔ عمرو یار نے اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے کالے جنگل میں پہنچانے کا حکم دیا تو سنہری کرسی اسے لیے فضا میں بلند ہوئی اور تیز رفتاری سے کالے جنگل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمرو یار انتہائی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ سرگام جادوگر کا شمار دنیا کے خطرناک، بد فطرت، ظالم، مکار اور عیار جادوگروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی بدصورت جادوگر تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، لیکن سر کے دائیں بائیں بال قدرے بڑے ہوئے تھے اور اس کی پشت کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور ناک چپٹا تھا۔ اس کا گنجا سر انڈے کے چھلکے کی طرح چمک رہا تھا۔ سرگام جادوگر نے اپنا جادو محل آبادی سے بہت دور ایک جزیرے پر بنایا ہوا تھا۔ سرگام جادوگر نے اس جزیرے کا نام اپنے نام پر سام جزیرہ رکھا ہوا تھا۔ جزیرے کے چاروں طرف تاحد نگاہ دریا تھا اور دریا کے کناروں پر بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے۔ کہیں کہیں چھوٹے بڑے درخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت سرگام جادوگر اپنے جادو محل کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اپنے دائیں بازو کے گرد ایک سانپ کو رسی کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ سانپ کی رنگت بھوری تھی اور وہ بے حد خوفناک تھا۔ یہ اصلی سانپ تھا، مگر سرگام جادوگر نے جادو کے ذریعے اسے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سانپ بھی ایک لمحے کے لیے سرگام جادوگر سے دور نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے سرگام جادوگر ملک ساگان کے بازار میں موجود تھا کہ ادھر سے شہزادی تابندہ کا گزر ہوا۔ وہ اپنے شاہی قافلے کے ساتھ بازار میں خریداری کے لیے آئی تھی۔ شہزادی تابندہ بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ سرگام جادوگر نے اسے دیکھا تو اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک روز وہ غیبی حالت میں شہزادی تابندہ کے کمرے میں پہنچ گیا اور اس نے شہزادی سے کہا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی تابندہ نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس نے غصے میں آ کر سرگام جادوگر کے چہرے پر تھوک دیا، جس پر سرگام جادوگر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت جادو کے ذریعے شہزادی تابندہ کو پاگل کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ چند روز کے بعد اس نے شہزادی تابندہ کے بارے میں معلوم کیا تو اسے پتا چلا کہ شہزادی تابندہ کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے حکیموں سے اس کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ پھر ایک بزرگ نے شہزادی تابندہ کو سرخ رنگ کا ایک ہیرا دیا، جسے گلے میں پہننے سے شہزادی تابندہ نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ اس کا مرض بھی جاتا رہا۔ سرگام جادوگر کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے بزرگ پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا اتار کر لے جائے گا، لیکن اس کی جادوئی طاقتوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ جادوئی اصول کے تحت وہ زبردستی شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا نہیں اتار سکتا تھا۔ البتہ شہزادی تابندہ خود ہیرا اتار کر اس کے حوالے کر سکتی تھی یا کوئی اور اتار کر اس کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت پھر خراب ہو جاتی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں چلی جاتی، یہاں تک کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہلاک بھی ہو سکتی تھی۔ سرگام جادوگر جانتا تھا کہ شہزادی تابندہ خود سرخ ہیرا اتار کر اس کے حوالے نہیں کرے گی، اس لیے وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ جس سے شہزادی تابندہ یا کوئی اور اس کے گلے سے ہیرا اتار کر اس کے حوالے کر دے۔ ایسا کرنے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی اور وہ موت کے منہ میں بھی جا سکتی تھی۔ سرگام جادوگر انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت میں شہزادی تابندہ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، تب جا کر اسے سکون آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے مشورہ کیا تو سب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس وقت بھی سرگام جادوگر سانپ کے پھن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا کیسے اتروائے۔ جب تک شہزادی ہلاک نہیں ہو جاتی، سرگام جادوگر نے انتقام کی آگ میں جلتے رہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد از جلد شہزادی تابندہ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اسے ٹماگو کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ اسے اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ٹماگو اس کی جادوئی طاقت تھا۔ سرگام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں دایاں ہاتھ لہرایا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور ایک چہرہ ظاہر ہو گیا۔ اس کی رنگت سبز تھی اور اس نے سر پر بڑی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے کان اور گردن چھپے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں ترچھی تھیں اور زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی جو بے حد لمبی اور روئی کے گالوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا جسم نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کا سر کاٹ دیا گیا ہو۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ ٹماگو نے انسانی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ مودبانہ اور آواز بھاری تھی۔ ٹماگو، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرگام جادوگر نے سانپ کے پھن پر ایک بار پھر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم کیا مشورہ کرنا چاہتے ہو آقا؟ ٹماگو نے کہا۔ ٹماگو، تم جانتے ہو کہ میں شہزادی تابندہ سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جب تک وہ زندہ رہے گی میں انتقام کی آگ میں جلتا رہوں گا اور شہزادی کے گلے میں سرخ ہیرا موجود رہے گا۔ میں اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ مجھے مشورہ دو کہ میں شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا کیسے اترواؤں۔
सरगाम जादूगर ने कहा, मेरे आका, मेरी मालूमात के मुताबिक शहजादी ताबिंदा के गले से सुर्ख हीरा उतरकर कहीं गिर गया है और वो इस वक्त बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। टमागो ने जवाब देते हुए कहा। तो सरगाम जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या तुम सच कह रहे हो? ये कब की बात है? सरगाम जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। आका, ये चंद रोज पहले की बात है। शहजादी ताबिंदा अपने लश्कर के साथ अपनी सहेली मुल्क आरान की शहजादी की शादी में शिरकत के लिए गई थी। वापसी पर उसके गले में मौजूद रुमाल से न जाने कैसे हीरा निकलकर गिर गया, उसे पता ही नहीं चल सका। जब वो अपने महल पहुंची तो तब उस पर गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। उसकी हालत खराब होने लगी और बिलाखिर वो बेहोश हो गई। बादशाह ने मुख्तलिफ हकीमों को बुलाकर शहजादी ताबिंदा का इलाज कराने और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई हकीम कामयाब नहीं हो सका। किसी ने बादशाह को बताया कि जब तक सुर्ख हीरा शहजादी ताबिंदा के गले में नहीं पहनाया जाएगा, शहजादी होश में नहीं आ सकती। यहाँ तक कि अगर 7 रोज के अंदर अंदर शहजादी के गले में सुर्ख हीरा ना पहनाया गया तो बेहोशी के आलम में उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। टमागो ने तफसील से बताते हुए कहा। तो सरगाम जादूगर के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस तरह शहजादी ताबिंदा मर जाएगी और मेरे इंतकाम की आग भी ठंडी हो जाएगी। सरगाम जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। खुशी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। हाँ आका, टमागो ने उसकी बात की तायद की। शहजादी को बेहोश हुए कितने रोज हो गए हैं? सरगाम जादूगर ने पूछा। आज शहजादी को बेहोश हुए 3रा रोज है, टमागो ने बताया। तो सरगाम जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ, सुर्ख हीरा कहाँ गिरा है? सरगाम जादूगर को अचानक सुर्ख हीरे का ख्याल आया तो उसने टमागो से पूछा। मेरे आका, सुर्ख हीरा काले जंगल में गिरा है, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। क्या सुर्ख हीरा अब भी वहीं मौजूद है? सरगाम जादूगर ने पूछा। नहीं आका, सुर्ख हीरा इस वक्त काले जंगल के करीब आबाद एक बस्ती के बुजुर्ग के पास है और दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान जो अय्यार और मकार भी है, सुर्ख हीरा लेने के लिए अपने घर से निकल चुका है, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। तो सरगाम जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान? क्या मतलब? कौन है वो और क्यों सुर्ख हीरा लेने जा रहा है? सरगाम जादूगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसने उमरो यार का नाम तो सुना हुआ था कि वो दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान है, लेकिन उसे देखा नहीं था। इसलिए वो टमागो के मुंह से खतरनाक तरीन इंसान का सुनकर चौंका था कि वो शायद उमरो यार के अलावा किसी और की बात कर रहा है। टमागो ने उसे उमरो यार और सागान के बादशाह की तरफ से मदद मांगने तक की सारी बात बता दी। तो सरगाम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। क्या उमरो यार बहुत बड़ा जादूगर है? सरगाम जादूगर ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं आका, उमरो यार जादूगर नहीं है, लेकिन वो अय्यार और मक्कार इंसान है। अय्यारी में उसका कोई सानी नहीं, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो उमरो यार से मुकाबला करके मजा आएगा। मैं देखता हूँ कि मेरी जादुई ताकतों के सामने उमरो यार कैसे ठहर सकता है, सरगाम जादूगर ने मगरूराना लहजे में कहा। लेकिन टमागो ने उसे कोई जवाब ना दिया। सरगाम जादूगर कुछ सोचने में मगन हो गया। टमागो, क्या मैं जादू के जरिए सुर्ख हीरा हासिल कर सकता हूँ? सरगाम जादूगर ने पूछा। नहीं आका, अगर तुमने जादू के जरिए सुर्ख हीरा हासिल करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी जादुई सलाहियतें ज़ायल हो सकती हैं, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। तो सरगाम जादूगर कहकर खामोश हो गया और कुछ सोचने में मगन हो गया। अचानक वो चौंका और फिर उसके चेहरे पर खुशी की चमक उभर आई। टमागो, उसने टमागो को पुकारा। हुक्म करो मेरे आका, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम मुझे उमरो यार का हमशक्ल बना सकते हो? सरगाम जादूगर ने पूछा। तो टमागो चौंक पड़ा। हाँ आका, लेकिन तुम उमरो यार का हमशक्ल क्यों बनना चाहते हो? टमागो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। टमागो, मैं चाहता हूँ कि मैं उमरो यार के पहुंचने से पहले ही बस्ती में पहुंच जाऊं और उस बुजुर्ग जलील से सुर्ख हीरा हासिल कर लूं। क्या ऐसा हो सकता है? सरगाम जादूगर ने पूछा। तो टमागो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। शायद वो जादुई ताकतों के जरिए सोच रहा था। हाँ आका, तुम ऐसा कर सकते हो, टमागो ने चंद लम्हे के बाद कहा। तो सरगाम जादूगर का चेहरा बेख्तियार खुशी से खिल उठा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर मुझे जल्दी से उमरो यार का हमशक्ल बना दो। मैं उमरो यार से पहले बस्ती में पहुंचकर सुर्ख हीरा हासिल करना चाहता हूँ, सरगाम जादूगर ने कहा। तो टमागो ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे आका, तुम अपने सांप को गायब करके तुम अपनी आंखें बंद कर लो, टमागो ने कहा। तो सरगाम जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए भूरे सांप पर फूंक मारी तो वो गायब हो गया। उसके बाद सरगाम जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर ली। टमागो ने कोई मंत्र पढ़कर सरगाम जादूगर पर फूंक मारी तो एक धमाका हुआ और सरगाम जादूगर के गिर्द स्याह धुआं छा गया।
اس دھوئیں میں اس کا سارا وجود چھپ گیا تھا۔ چند لمحے بعد سیاہ دھواں اس طرح سرگام جادوگر کے گرد چھایا رہا، پھر دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد دھواں مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ اب سرگام جادوگر کی جگہ وہاں عمرو عیار کھڑا نظر آ رہا تھا، دبلا پتلا، سوکھا سڑا اور کھجور جیسی شکل والا عمرو عیار، جس کے جسم پر اس کا مخصوص لباس تھا اور سر پر پگڑی نما ٹوپی تھی جس کا پھندنا دائیں طرف موجود تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کی مخصوص زنبیل بھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو میرے آقا، سرگام جادوگر کو ٹماگو کی آواز سنائی دی تو اس نے یک لخت آنکھیں کھول دی۔ خود کو بدلے ہوئے حلیے اور لباس میں دیکھ کر سرگام جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ میں اس قدر دبلا پتلا کیسے ہو گیا؟ یہ لباس، یہ تھیلا، ٹماگو، کیا تم نے واقعی مجھے عمرو عیار بنا دیا ہے؟ سرگام جادوگر نے اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھی ابھرے ہوئے تھے۔ ہاں میرے آقا، میں نے تمہیں مکمل طور پر عمرو عیار بنا دیا ہے۔ اب تم میں اور اصلی عمرو عیار میں کوئی معمولی سا بھی فرق نہیں، تم جادوئی آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہو، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرگام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اپنے بائیں ہاتھ پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ آ گیا۔ آئینہ صاف اور شفاف تھا۔ سرگام جادوگر نے جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا عمرو عیار اس حلیے کا انسان ہے؟ سرگام جادوگر نے ٹماگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں میرے آقا، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو اتنا کمزور اور سوکھا سڑا انسان ہے کہ میری ایک ہی پھونک سے اٹھ کر کئی میل دور جا گرے گا۔ سرگام جادوگر نے عمرو عیار کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے آخر میں زور سے کہا بھی لگایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو آقا، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر سرگام جادوگر نے آئینے پر ایک پھونک ماری تو وہ اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ تھیلے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن یہ خالی تھیلا تم نے مجھے کیوں دیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سرگام جادوگر نے تھیلے کو الٹتے پلٹتے دیکھ کر کہا۔ میرے آقا، یہ تھیلا نہیں، زنبیل ہے، عمرو عیار کی زنبیل۔ یہ زنبیل عمرو عیار کی خاص نشانی ہے، بلکہ یہی زنبیل ہی عمرو عیار کی خاص پہچان ہے، جس میں عمرو عیار زمانے بھر کے خزانے اور نہ جانے کیا کیا چھپائے پھرتا ہے، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے عمرو عیار کی زنبیل کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو سرگام جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ بہت خوب، کاش عمرو عیار کی اصلی زنبیل ہی میرے پاس ہوتی تو میں دنیا کا امیر ترین جادوگر ہوتا، سرگام جادوگر نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو ٹماگو مسکرا دیا۔ میرے آقا، اب تم جلدی سے بستی میں پہنچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اصلی عمرو عیار تم سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائے اور سرخ ہیرا لے کر چلا جائے۔ ٹماگو نے جیسے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی وہاں جاتا ہوں، سرگام جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے آقا، تم نے بستی میں پہنچ کر یہی بتانا ہے کہ تمہارا نام عمرو عیار ہے اور تم ملک بصرہ کے بادشاہ سردار امیر حمزہ کے خاص درباری ہو، ٹماگو نے کہا تو سرگام جادوگر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے خود پر پھونک ماری تو اس کے گرد سفید رنگ کا دھواں پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دھوئیں میں مکمل طور پر چھپ گیا۔ پھر یک لخت ایک جھماکا ہوا اور سرگام جادوگر دھوئیں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد عمرو عیار کالے جنگل میں پہنچ گیا۔ کرسی زمین کے ساتھ لگی تو عمرو عیار نے اٹھ کر اسے اٹھایا تو یک لخت وہ کھلونے کے برابر ہو گئی۔ اسے زنبیل میں واپس رکھنے کے بعد عمرو عیار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے دور سے ایک بستی کے آثار اور چند لوگ دکھائی دیے تو عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی اس کی مطلوبہ بستی ہے۔ چنانچہ وہ پیدل ہی اس بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ بستی کافی بڑی تھی اور وہاں کے کچے کچے مکانات بنے دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو عیار تیز تیز چلتا ہوا بستی کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ میدان میں عمرو عیار کو چند بچے بھی دکھائی دیے جو کھیل کود میں مصروف تھے۔ پھر وہ جیسے ہی بستی کے قریب پہنچا تو وہاں موجود لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ عمرو عیار نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ مجھے بابا جلیل سے ملنا ہے، کیا کوئی مجھے ان کے گھر تک پہنچا سکتا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ارے ابھی تو تم ان سے مل کر گئے ہو، اب کیا کام پڑ گیا ہے تمہیں؟ ایک بوڑھے آدمی نے کہا تو عمرو عیار بے اختیار چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب جناب؟ میں کب ان سے ملنے آیا ہوں؟ میں تو پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید، عمرو عیار نے منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بوڑھے آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمرو عیار گڑبڑا گیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آیا ہوں۔ میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میرا نام عمرو عیار ہے اور میں بصرہ کے بادشاہ سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہوں۔ مجھے سردار صاحب نے ہی بابا جلیل کے پاس
ایک خاص کام سے بھیجا ہے، عمرو عیار نے کہا۔ اس نے بھی اپنا نام عمرو عیار بتایا تھا اور اس نے بابا جلیل سے ملاقات کی تھی، دوسرے بوڑھے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار ایسے اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں پر لاتعداد بچھوؤں نے مل کر ڈنک مار دیے ہوں۔ کیا مطلب؟ کس نے خود کو عمرو عیار کہا تھا؟ عمرو عیار تو صرف میں ہوں، صرف میں، میرے علاوہ تو دنیا میں کوئی بھی دوسرا عمرو عیار نہیں ہے۔ عمرو عیار نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں کیا پتا، وہ بالکل تمہارا ہم شکل تھا، بلکہ ہو سکتا ہے تمہارا جڑواں بھائی ہو۔ اس نے کہا کہ اس نے بابا جلیل سے ملاقات کرنی ہے، تو میں اسے بابا جلیل کے پاس لے گیا۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ اب تم آ گئے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم عمرو عیار ہو۔ اگر تم عمرو عیار ہو تو وہ کون تھا؟ بوڑھے آدمی نے کہا تو عمرو عیار کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ کیا اس کے پاس اس طرح کا تھیلا بھی تھا؟ عمرو عیار نے اپنی زنبیل انہیں دکھاتے ہوئے کہا، تو سب نے چونک کر اس کی زنبیل کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، اس کے پاس ایسا ہی تھیلا تھا، بالکل یہی تھیلا تھا، اور اس نے لباس بھی تمہاری طرح پہنا ہوا تھا، دوسرے بوڑھے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کون ہو سکتا ہے اور بابا جلیل سے کیوں ملنے آیا تھا؟ عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا وہ تمہارا جڑواں بھائی نہیں تھا؟ عمرو عیار کے سامنے کھڑے بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ تو عمرو عیار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ میرا کوئی جڑواں بھائی نہیں ہے، عمرو عیار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ دوسرے بوڑھے آدمی نے چونک کر کہا۔ مجھے کیا پتا، لیکن وہ جو بھی تھا وہ نقلی عمرو عیار تھا، اصلی عمرو عیار میں ہوں، عمرو عیار نے کہا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ نقلی عمرو عیار؟ سب نے ایک ساتھ یک زبان ہو کر کہا۔ کیا آپ مجھے بابا جلیل سے ملوا سکتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نقلی عمرو عیار ان سے کس سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں آؤ میں تمہیں بابا جلیل کے گھر لے چلتا ہوں، عمرو عیار کے دائیں طرف کھڑے بوڑھے آدمی نے کہا۔ تو عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر عمرو عیار اس کے ساتھ چل پڑا۔ سارا راستہ عمرو عیار یہی سوچتا جا رہا تھا کہ نقلی عمرو عیار کون تھا اور بابا جلیل سے کیوں ملنے آیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پاس اس کی زنبیل کی طرح کی زنبیل کہاں سے آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا آدمی عمرو عیار کو لے کر ایک مکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بزرگ باہر نکلے۔ ان کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں برف کی طرح سفید تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کا لبادے نما لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے عمرو عیار کو دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑے۔ وہ بابا جلیل تھے جن سے عمرو عیار ملنے آیا تھا۔ عمرو عیار نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ اب کیا کام ہے بیٹا؟ بابا جلیل نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا جلیل یہ کہتا ہے کہ یہ اصلی عمرو عیار ہے اور جو آپ سے ملنے آیا تھا وہ نقلی عمرو عیار تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار کوئی جواب دیتا، اس کے ساتھ کھڑے بوڑھے آدمی نے بابا جلیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو انہوں نے چونک کر ایک بار پھر عمرو عیار کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ لیکن اس نے تو بتایا تھا کہ اسے بصرہ کے بادشاہ سردار امیر حمزہ نے بھیجا ہے، بابا جلیل نے کہا تو عمرو عیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ نقلی عمرو عیار تھا، عمرو عیار نے کہا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ نقلی عمرو عیار تھا اور تم اصلی ہو سکتا ہے تم نقلی عمرو عیار ہو، بابا جلیل نے عمرو عیار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب میں ہی اصلی عمرو عیار ہوں، آپ میرا یقین کریں، عمرو عیار نے کہا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بابا جلیل نے کہا۔ ٹھہرے، میں آپ کو سردار امیر حمزہ کی خاص مہر دکھاتا ہوں، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں ہی اصلی عمرو عیار ہوں۔ عمرو عیار کو جیسے کچھ یاد آیا تو اس نے زنبیل سے ایک مہر نکال لی جس پر سردار امیر حمزہ کے دربار کا خاص نشان لگا ہوا تھا۔ بابا جلیل نے عمرو عیار سے مہر لے کر دیکھی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ تو اصلی مہر ہے، انہوں نے مہر عمرو عیار کو واپس کرتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار نے مہر زنبیل میں رکھ دی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے نا؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ہاں، بابا جلیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نقلی عمرو عیار آپ سے کس سلسلے میں ملنے آیا تھا؟ عمرو عیار نے جلدی سے پوچھا۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بابا جلیل نے کہا تو عمرو عیار ان کے ساتھ مہمان خانے میں آ گیا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والا بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہمان خانہ خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ بابا جلیل اور عمرو عیار دونوں ہی فرش پر بچھے نرم اور دبیز قالین پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے سرخ ہیرا لینے آیا تھا، بابا جلیل نے کہا تو عمرو عیار اچھل پڑا۔ سرخ ہیرا؟ عمرو عیار نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ عمرو عیار ہے اور اسے ملک بصرہ کے بادشاہ سردار امیر حمزہ نے وہ سرخ ہیرا لینے بھیجا ہے۔
جو مجھے جنگل میں ملا تھا۔ چونکہ اس نے نام صحیح بتائے تھے اس لیے میں نے سرخ ہیرا اسے دے دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ نقلی امرو عیار ہے تو میں اسے کبھی بھی سرخ ہیرا نہ دیتا، بوڑھے بابا جلیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو عیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے بابا جلیل، امرو عیار نے کہا۔ بیٹا، نہ جانے وہ کون تھا اور سرخ ہیرا لے کر کہاں چلا گیا ہے، کیا وہ کوئی خاص ہیرا تھا؟ بابا جلیل نے کہا تو امرو عیار نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہ واقعی بہت برا ہوا ہے، بابا جلیل نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے تلاش کر لوں گا۔ اچھا، اب آپ مجھے اجازت دیں، امرو عیار نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو بابا جلیل بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹا امرو، بیٹھو، کھانا کھا کر چلے جانا، بابا جلیل نے کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ جناب، زندگی باقی رہی تو کسی دن آ کر آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کروں گا، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بابا جلیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر امرو عیار ان کے گھر سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی آخر وہ کون تھا جس نے اس کا بھیس بدل کر بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے بارے میں معلوم کر کے اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اسے سرخ ہیرا لے کر واپس پہنچنے میں دیر ہو گئی تو شہزادی تابندہ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امرو عیار نقلی امرو عیار کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جنگل میں پہنچتے ہی اس نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر زمین سے سنہری تختی نکال لی جو بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ میرا بھیس بدل کر کون بابا جلیل سے سرخ ہیرا لے گیا ہے، امرو عیار نے سنہری تختی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو چند لمحے کے بعد اس پر سنہری حروف ابھرتے چلے گئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بھیس میں سرگام جادوگر بابا جلیل سے سرخ ہیرا لے گیا ہے۔ امرو عیار نے سنہری تختی پر ابھرے ہوئے حروف پڑھ لیے تو اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ یہ سرگام جادوگر کون ہے اور اس نے میرا بھیس بدل کر سرخ ہیرا کیوں حاصل کیا ہے، امرو عیار نے کہا۔ تو سنہری تختی پر پہلے سے موجود حروف غائب ہو گئے اور نئے ابھر آئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ سرگام جادوگر شہزادی تابندہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جب شہزادی تابندہ سے بات کی تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس کے چہرے پر تھوک بھی دیا تھا۔ سرگام جادوگر نے جادو کے ذریعے شہزادی کی ذہنی حالت خراب کر دی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک بزرگ نے شاہ ساگان کو سرخ ہیرا دیا ہے جسے رومال میں باندھ کر گلے میں پہننے سے شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے، تو وہ ہیرا حاصل کرنے کا سوچنے لگا۔ چونکہ جادوئی اصول کے مطابق وہ زبردستی ہیرا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی جادوئی طاقت ٹماگو سے مشورہ کیا تو اس نے بتایا کہ سرخ ہیرا بابا جلیل کے پاس ہے اور امرو عیار لینے جا رہا ہے، تو وہ چونک پڑا۔ پھر سرگام جادوگر نقلی امرو عیار بن کر بابا جلیل کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سرخ ہیرا حاصل کر لیا۔ دراصل سرگام جادوگر انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ اپنے انتقام کی خاطر ہر صورت شہزادی تابندہ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ امرو عیار نے سنہری تختی پر ابھرے حروف پڑھے تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو یہی وہ جادوگر ہے جس نے شہزادی تابندہ کی ذہنی حالت خراب کی ہے، امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سنہری تختی پر حروف بدستور موجود تھے۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ سرگام جادوگر کہاں رہتا ہے، امرو عیار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس پر موجود حروف غائب ہو گئے اور نئے ابھر آئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ سرگام جادوگر نے اپنا جادو محل سام جزیرے پر بنایا ہوا ہے۔ چونکہ اس جزیرے کا کوئی نام نہیں تھا اس لیے سرگام جادوگر نے اپنے نام پر اس جزیرے کا نام رکھ لیا ہے۔ امرو عیار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھنے کے بعد اسے زنبیل میں رکھا اور اڑنے والی کرسی نکال لی۔ اس نے اڑنے والی کرسی زمین پر رکھی تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور کرسی بڑی ہو گئی۔ پھر امرو عیار نے زنبیل سے جادو شکن انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہنی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سرگام جادوگر، میں تم سے سرخ ہیرا لینے آ رہا ہوں، امرو عیار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اڑنے والی کرسی کو سام جزیرے پر پہنچانے کا حکم دیا۔ تو کرسی آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوئی اور کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ امرو عیار کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی اور وہ سرگام جادوگر سے نبڑنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ سرگام جادوگر اپنے جادو محل کے پائیں باغ میں تخت پر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا اور اس نے حسب معمول اپنے دائیں بازو کے گرد بھورے سانپ کو رسی کی طرح لپیٹا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس کے پھن کو سہلا رہا تھا۔ سانپ کا منہ بند تھا اور وہ ایک طرف دیکھنے میں مگن تھا۔ سرگام جادوگر نقلی امرو عیار کے بھیس میں
بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کر آیا تھا۔ اسے بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ چونکہ بابا جلیل عمرو یار کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے بخوشی اسے سرخ ہیرا دے دیا تھا۔ سرخ ہیرا لیتے ہی وہ فوراً اپنے جادو محل آ گیا تھا۔ اس نے سرخ ہیرا محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مطمئن تھا اور اسے یقین تھا کہ 7 روز گزرنے کے بعد شہزادی تابندہ بے ہوشی کے عالم میں ہی موت کی وادی میں پہنچ جائے گی اور اس کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ اسی اسنا میں جھماکا ہوا اور اس کے سامنے ٹماگو ظاہر ہو گیا۔ اسے ظاہر ہوتے دیکھ کر سرگام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ تم خیریت تو ہے نا؟ سرگام جادوگر نے پوچھا۔ میرے آقا تمہارے لیے ایک بہت بری خبر ہے، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرگام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ میرے لیے بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیسی بری خبر؟ سرگام جادوگر نے کہا۔ میرے آقا عمرو یار کو تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس کا بھیس بدل کر بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کیا ہے۔ اتنا کہہ کر ٹماگو خاموش ہو گیا۔ تو سرگام جادوگر نے کہا، عمرو یار تمہارے جادو محل کی طرف آ رہا ہے۔ ٹماگو نے اپنی بات مکمل کی۔ کیوں؟ وہ میرے جادو محل کیوں آ رہا ہے؟ سرگام جادوگر کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تم سے سرخ ہیرا حاصل کرنے اور تمہیں ہلاک کرنے آ رہا ہے، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرگام جادوگر یکدم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو ٹماگو؟ اگر تم میری جادوئی طاقت نہ ہوتی تو میں تمہیں ابھی فنا کر دیتا۔ تم جانتے ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہوں۔ مجھے ہلاک کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ بولو، جواب دو، سرگام جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو ٹماگو کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ میں معافی چاہتا ہوں میرے آقا، مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ میں تمہیں بتانے آ گیا، ٹماگو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ تم نے میرے مرنے کی بات کی تو میں تمہیں آگ میں جلا کر بھسم کر دوں گا، سمجھے تم؟ سرگام جادوگر نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں غرور اور تکبر شامل تھا۔ ٹھیک ہے آقا، ٹماگو نے بدستور سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو سرگام جادوگر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کب تک عمرو یار یہاں پہنچ جائے گا؟ سرگام جادوگر نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے آقا، میری معلومات کے مطابق وہ یہاں پہنچنے ہی والا ہے، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کا استقبال خود ہی کرتا ہوں اور تم دیکھنا میں اسے کیسے آگ میں جلا کر بھسم کرتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، سرگام جادوگر نے دوبارہ تخت سے اترتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے جادو محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹماگو بھی ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ کافی سفر کے بعد اڑنے والی کرسی عمرو یار کو لے کر اس کے جزیرے پر پہنچ گئی۔ عمرو یار کو دور سے ہی ایک جادوئی محل دکھائی دیا تو اس نے کرسی پر وہیں اترنے کا حکم دے دیا۔ کرسی زمین پر اتر گئی تو عمرو یار نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی وہ کھلونا بن گئی تو اس نے اسے زمین میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ سام جزیرہ دریا کے درمیان میں بنا ہوا تھا اور دریا کو بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ سام جزیرے پر کہیں کہیں درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ عمرو یار پہلی مرتبہ اس جزیرے پر آیا تھا اس لیے وہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جزیرے کی خوبصورتی سے بے حد متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ اس نے دنیا کے کئی جزیروں کی سیر کی تھی لیکن یہ جزیرہ ان سب جزیروں میں سب سے اچھا اور عمدہ لگا تھا۔ عمرو یار ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد جادو محل کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے جادو محل سے کوئی باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے عقب میں ایک چہرہ بھی تھا جو ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو یار سمجھ گیا کہ یہ سرگام جادوگر ہے اور اس کے عقب میں موجود چہرہ اس کی جادو طاقت ہے۔ سرگام جادوگر نے اپنے دائیں بازو پر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی جو عمرو یار کو دور سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لگتا ہے سرگام جادوگر کو میری یہاں آمد کی خبر مل گئی ہے، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن وہ رکا نہیں، مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ سرگام جادوگر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ پیدل چلتا ہوا کافی آگے آ گیا تھا اور پھر جلد ہی عمرو یار اس کے قریب پہنچ گیا۔ قریب پہنچ کر عمرو یار نے دیکھا کہ سرگام جادوگر نے بھورے رنگ کے ایک سانپ کو رسی کی طرح اپنے دائیں بازو پر لپیٹا ہوا تھا اور سانپ کا پھن اس کے ہاتھ میں تھا۔ سانپ کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ عمرو یار کی طرف دیکھ کر ایسے پھنکار رہا تھا جیسے عمرو یار پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ عمرو یار، یہاں کیوں آئے ہو؟ سرگام جادوگر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں سرگام جادوگر؟ عمرو یار نے بھی زہریلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو سرگام جادوگر کے چہرے پر کرختگی ابھرتی چلی گئی۔ لیکن تم جس چیز کے حصول کے لیے آئے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم جس طرح آئے ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ۔
سرگام جادوگر نے کہا تو امرو یار کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ سرخ ہیرا لیے بغیر تو میں واپس جانے والا نہیں ہوں سرگام جادوگر، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نقصان پہنچائے بغیر واپس چلا جاؤں تو خاموشی سے سرخ ہیرا مجھے دے دو، ورنہ میرا نام بھی امرو عیار ہے، میں عیار زماں موت جادوگراں برق تپاں اور شعلہ رواں ہوں، امرو عیار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا تو سرگام جادوگر کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا اور وہ غضبناک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ امرو عیار، اگر تم موت جادوگراں ہو تو میں بھی دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہوں، میری ایک ہی پھونک سے تم سوکھی لکڑی کی طرح جل کر راکھ میں بدل جاؤ گے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر فنا ہوئے ہوں گے، لیکن تم مجھے فنا نہیں کر سکتے، اگر تمہیں خود پر یقین ہے تو مجھے فنا کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لو۔ سرگام جادوگر نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو امرو عیار سمجھ گیا کہ یہ سرگام جادوگر کو اپنی جادوئی طاقتوں پر بے حد گھمنڈ ہے، اسی لیے وہ اسے کسی خاطر میں بھی نہیں لا رہا تھا۔ اس نے یقیناً اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اترا رہا ہے، لیکن وہ بھی عیاروں کا عیار امرو عیار تھا، وہ اس سے کیسے شکست کھا سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی اور وہ اس کا دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ سرگام جادوگر کو کیسے قابو کرے۔ امرو عیار نے دیکھا کہ ٹماگو بھی غسیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ سرگام جادوگر کے بازو کے گرد لپٹا بھورا سام بھی مسلسل پھنکارتے ہوئے اس کی طرف لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امرو عیار سمجھ گیا تھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکلنے والا نہیں ہے، اس لیے اسے اپنی انگلیاں ٹیڑھی کرنا ہی ہوں گی، اور وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ سرگام جادوگر کو ہلاک کر دے تو شہزادی تابندہ پر سے اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن امرو عیار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا سوچ رہے ہو امرو عیار؟ سرگام جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو امرو عیار نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو سرگام جادوگر، میں تم سے لڑنے جھگڑنے نہیں آیا، اگر ہم کہیں بیٹھ کر بات کر لیں تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، امرو عیار نے کہا تو سرگام جادوگر نے زور سے کہا لگایا۔ مثلاً ہم کیا بات چیت کریں گے؟ سرگام جادوگر نے کہا، یہی کہ تم سرخ ہیرا مجھے دے دو۔ میں مانتا ہوں کہ شہزادی تابندہ نے تمہارے چہرے پر تھوک کر اچھا نہیں کیا تھا، لیکن تمہیں بھی اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ امرو عیار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جس جادوگر کو اس کے آنے کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس کا استقبال کرنے اپنے جادو محل سے نکل آیا تھا تو اس نے اپنی حفاظت کا بھی بندوبست کیا ہوا ہوگا، اس لیے امرو عیار نے عیاری سے اسے پھانسنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نہیں امرو عیار، میں شہزادی تابندہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی سرخ ہیرا تمہیں دوں گا، سرگام جادوگر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سرگام جادوگر، کیوں ضد کر رہے ہو؟ میری بات مان لو نا، امرو عیار نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا تو سرگام جادوگر حیرت بھری نظروں سے امرو عیار کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے آقا، یہ تمہارے ساتھ عیاری کر رہا ہے اور تمہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھانس کر تم سے سرخ ہیرا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم اس کی باتوں میں مت آنا۔ اس سے پہلے کہ سرگام جادوگر کوئی جواب دیتا اسی لمحے ٹماگو نے کہا تو امرو عیار نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں بیچ میں کود رہے ہو؟ تم تو خاموش رہو، یہ میرا اور سرگام جادوگر کا معاملہ ہے، امرو عیار نے ٹماگو کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں امرو عیار، میں تمہاری بات ہرگز ماننے والا نہیں ہوں، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ ورنہ مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑ جائے گا، سرگام جادوگر نے کہا تو امرو عیار دل ہی دل میں ٹماگو اور سرگام جادوگر کو کوسنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ سرگام جادوگر اس کی بات مان لے گا تو وہ تو کتے کی دم ثابت ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم صلح نہیں کرنا چاہتے، امرو عیار نے کہا۔ نہیں، سرگام جادوگر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، میں واپس جا رہا ہوں اور جا کر شاہ ساگان کو بتا دوں گا کہ تم سرخ ہیرا واپس کرنے پر راضی نہیں ہو، اس لیے تم جانو اور وہ جانے، امرو عیار نے کہا اور پھر وہ مڑ کر اس طرف بڑھتا چلا گیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ سرگام جادوگر اور ٹماگو اس وقت تک وہیں کھڑے رہے جب تک امرو عیار ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی امرو عیار اوجھل ہوا تو وہ دونوں جادو محل میں چلے گئے۔ امرو عیار نے ایک چٹان کی اوٹ میں ہوتے ہی طویل سانس لیا، اسے سرگام جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو بے حد ضدی اور گھمنڈی تھا، لیکن امرو عیار اس کا گھمنڈ توڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے چٹان کی اوٹ سے نکل کر جادو محل کی طرف دیکھا تو سرگام جادوگر اور اس کی جادوئی طاقت ٹماگو واپس محل کی طرف واپس جا رہے تھے۔
جب وہ محل میں چلے گئے تو عمرو یار نے زنبیل کا دہانہ کھول کر زنبیل کے محافظ بونے کو آواز دی تو وہ اچھل کر باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ محافظ بونے نے سلام دعا کے بعد مودبانہ لہجے میں پوچھا تو عمرو یار نے اسے ساری بات بتا دی۔ معلوم کرو کہ کیا سرگام جادوگر نے اپنے جادو محل اور اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ عمرو یار نے ساری بات بتانے کے بعد کہا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں آقا، آپ یہی میرا انتظار کریں۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ زائیں کی آواز کے ساتھ سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمرو یار دوبارہ چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا اور محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ محافظ بونا کامیاب ہو کر واپس لوٹے گا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ محافظ بونا واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آقا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ سرگام جادوگر نے اپنے اور اپنے جادو محل کے گرد جادوئی حصار قائم کیے ہوئے ہیں؟ محافظ بونے نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تو عمرو یار چونک پڑا۔ کسی نے نہیں؟ کیوں؟ عمرو یار نے کہا، سرگام جادوگر نے نہ ہی اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے اور نہ ہی اپنے جادو محل کے گرد۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار حیران رہ گیا۔ اس بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ عمرو یار نے پتھریلی چٹان پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے پہلے ہی پتا ہوتا کہ سرگام جادوگر نے اپنے گرد جادوئی حصار قائم نہیں کیا ہوا تو وہ اسی وقت تلوار حیدری سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ حالانکہ اس کے پاس اس وقت بہترین موقع تھا، لیکن اب سوائے پچھتانے کے وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ سرگام جادوگر کو ہلاک کرنے کا میں موقع گنوا چکا ہوں۔ عمرو یار نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، افسوس نہ کریں آقا، آپ کو دوبارہ بھی موقع ملے گا، پھر آپ موقع ضائع کیے بغیر ہی سرگام جادوگر کی گردن اڑا دیجیے گا۔ محافظ بونے نے ادب سے کہا تو عمرو یار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک محافظ بونا بے اختیار چونک پڑا اور تیزی سے چٹان سے بلند ہوتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف دیکھا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے آ گیا۔ آقا، آپ جلدی سے سلیمانی چادر اوڑھ لیں، محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو یار نے جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ جیسے ہی اس نے چادر اوڑھی تو یکلک وہاں تماگو آ گیا اور کھوجتی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اس چٹان کی طرف بھی دیکھا جس کے عقب میں عمرو یار موجود تھا۔ چونکہ وہ غیبی حالت میں تھا اس لیے وہ تماگو کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ عمرو یار اسے غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا شک تھا، عمرو یار تو یہاں موجود نہیں ہے، تماگو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آقا، اس کا خاتمہ کر دیں، جلدی کریں، محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو یار نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اٹھ کر دبے قدموں چلتا ہوا تماگو کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چونکہ چٹان کے قریب فضا میں معلق تھا اس لیے اس کا خاتمہ کرنے میں عمرو یار کو ذرا بھی دقت نہیں ہونی تھی۔ اچانک عمرو یار نے تماگو کو یکلک چونکتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتا، عمرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری گھما کر اس کے چہرے پر مار دی۔ تلوار حیدری نے اس کے چہرے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہ دردناک اور کرہ آواز میں چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ وہ فنا ہو چکا تھا۔ آقا، آپ سلیمانی چادر نہ اتاریں، عمرو یار نے تلوار حیدری چٹان پر رکھنے کے بعد سلیمانی چادر اتارنے لگا تو محافظ بونے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ جب تماگو کی موت کی اطلاع سرگام جادوگر کو ملے گی تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑا دوڑا چلا آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر اپنے گرد جادوئی حصار بھی قائم کر لے یا یہاں سے فرار ہو کر پاتال میں چلا جائے، اس لیے آپ ابھی غیبی حالت میں رہیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے چٹان پر پڑی تلوار حیدری اٹھائی اور چٹان کی اوٹ سے نکل کر سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے بڑھ رہا تھا۔ سرگام جادوگر اپنے جادو محل کے میدان میں بڑے تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ بھورا سانپ بدستور اس کے بازو کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سرگام جادوگر کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، جیسے اس نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر عمرو یار کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمرو یار نے ہتا تھا اور وہ چاہتا تو اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اسے عمرو یار کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اسے ہلاک کرنے کا اس کے پاس بہترین موقع تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ خوش تھا کہ عمرو یار اس سے ڈر کر واپس چلا گیا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ۔ سرخ ہیرا بدستور اس کی تحویل میں تھا
اور چند روز کے بعد شہزادی تابندہ بے ہوشی کے عالم میں ہلاک ہونے والی تھی۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی اس کا انتقام پورا ہو جانا تھا۔ یہی کچھ سوچ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے بائیں کان میں کوئی چیز ماری تو وہ بے اختیار اپنا کان کھجانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی مکھی نے اس کے کان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہاں مکھیاں بھی اڑتی پھر رہی تھی۔ کان کھجانے کے بعد وہ اپنی انگلی کی طرف دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک کسی نے اس کے کان کے پاس اتنے زور سے چینخ ماری کہ وہ ڈر کے مارے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے چینخ مارنے والا دکھائی نہ دیا۔ کیا مطلب؟ یہ چینخ کیسی تھی؟ سرگام جادوگر نے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کسی نے اس کے گنجے سر پر زور سے چپت رسید کی تو چٹاخ کی تیز آواز ابھری اور سرگام جادوگر نے بے اختیار اپنا بایاں ہاتھ اپنے گنجے سر پر رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کون ہے یہاں؟ سرگام جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک ایک بار پھر اس کے گنجے سر پر چپت رسید کی گئی تو غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ غضبناک نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں ابھی تمہیں ظاہر کرتا ہوں، سرگام جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے منتر پڑھنے لگا۔ لیکن ابھی اس نے آدھا منتر ہی پڑھا تھا کہ کسی نے اسے زور سے دھکا دے دیا اور وہ اچھل کر تخت سے نیچے فرش پر پہلو کے بل جا گرا۔ اس کے حلق سے سسکاری سی نکل گئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو کسی نے اس کی پشت پر لات رسید کر دی اور وہ اچھل کر تخت پر جا گرا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر دیکھا کہ عین اسی لمحے کسی نے اس کے گنجے سر پر ڈنڈا مار دیا۔ ڈنڈا اتنے زور سے اس کے سر پر لگا تھا کہ سرگام جادوگر کے حلق سے دردناک چینخ نکل گئی اور اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ اس کے گنجے سر سے خون بہنے لگا تھا جو اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ سر پر تھا اور وہ غصیلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بھورے سانپ، کیا تمہیں کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ سرگام جادوگر نے اپنے بازو پر لپٹے سانپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں میرے آقا، مجھے دکھائی دے رہا ہے، بھورے سانپ نے انسانی آواز میں کہا۔ کون ہے وہ جس نے میرے سر پر ڈنڈا مارا ہے؟ سرگام جادوگر نے جلدی سے پوچھا۔ عمرو عیار، بھورے سانپ نے جواب دیا تو سرگام جادوگر کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اسے ڈس کر ہلاک کر دو، سرگام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ تو بھورا سانپ تیزی سے اس کے گرد اپنے بل کھولنے لگا اور پھر وہ اچھل کر غیبی حالت میں موجود عمرو عیار پر حملہ آور ہوا ہی تھا کہ عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری اس کے پھن پر ماری تو اس کا پھن کٹ کر دور جا گرا اور اس کا دھڑ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ سرگام جادوگر پھٹی پھٹی نظروں سے تڑپتے ہوئے سانپ کی طرف دیکھنے لگا۔ بھورا سانپ چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ سرگام جادوگر کے حلق سے زور سے پھنکار نکلی اور پھر وہ کوئی منتر پڑھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ منتر مکمل کر کے فرار ہونے کی کوشش کرتا، اچانک اسے ایسے محسوس ہوا جیسے فرش نے اس کے پیر جکڑ لیے ہوں یا وہ پتھر کے ہو گئے ہوں۔ اس نے پیر اٹھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ کیا مطلب؟ یہ میرے پیروں کو کیا ہو گیا ہے؟ سرگام جادوگر نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا پیر اٹھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے چند منتر پڑھ کر بھی پیروں پر پھونک ماری، لیکن اس کے پیر فرش سے چپکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی لمحے عمرو عیار نے سلیمانی چادر اتاری تو وہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی اور وہ تنزیہ نظروں سے سرگام جادوگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محافظ بونا بھی اس کے عقب میں موجود تھا اور اس نے ہی اپنی طلسماتی طاقتوں کے ذریعے سرگام جادوگر کے پیر فرش سے جکڑ دیے تھے تاکہ وہ وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ عمرو یار تم، سرگام جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے دیکھ کر تم حیران تو ہو گئے ہو نا؟ تم نے سمجھا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا گیا ہوں گا، لیکن میں بھلا سرخ ہیرا لیے بغیر کیسے واپس جا سکتا تھا، اس لیے میں جزیرے پر ہی رک گیا۔ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو سرگام جادوگر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا، سرگام جادوگر نے چیخ کر کہا۔ کیسے؟ عمرو یار نے مصنوعی انداز میں حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ٹماگو سامنے آؤ، سرگام جادوگر نے چیختے ہوئے اپنی جادوئی طاقت ٹماگو کو آواز دی، لیکن اس کی آواز دینے کے باوجود وہ ظاہر نہ ہوا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹماگو نہیں آئے گا، عمرو یار نے کہا تو سرگام جادوگر نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ سرگام جادوگر نے بے اختیار پوچھا۔ کیونکہ میں نے اسے فنا کر دیا ہے، عمرو یار نے بڑے معصومیت بھرے انداز میں کہا تو سرگام جادوگر کے چہرے پر پہلی بار خوف اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے ٹماگو کو فنا کر دیا؟ سرگام جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اب میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں، عمرو یار نے کہا۔
تم ایسا مت کرو، مجھے مت مارو، تم سرخ ہیرا لے لو اور مجھے معاف کر دو، سرگام جادوگر نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ سرخ ہیرا میرے حوالے کر دو، عمرو عیار نے کہا تو سرگام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک ماری تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک ہیرا آ گیا۔ عمرو عیار نے اس سے ہیرا لے لیا اور غور سے دیکھنے کے بعد اسے زنبیل میں رکھ لیا۔ میں نے سرخ ہیرا تمہیں دے دیا ہے، اب مجھے چھوڑ دو، سرگام جادوگر نے کہا تو عمرو عیار نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، تم نے خود ہی سرخ ہیرا مجھے دے دیا ہے۔ میں تم سب جادوگروں کی نفسیات جانتا ہوں، تم اب تو یہاں سے چلے جاؤ گے، لیکن موقع ملتے ہی مجھ پر وار کرنے کی کوشش کرو گے، اس لیے میں جادوگروں پر رحم نہیں کھاتا، عمرو عیار نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر سرگام جادوگر کی گردن پر تلوار حیدری مار دی۔ دوسرے ہی لمحے کھچ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن کٹ کر تخت پر گری اور لڑکتی ہوئی فرش پر گر گئی، جبکہ اس کا دھڑ وہیں کھڑے کھڑے تڑپنے لگا کیونکہ اس کے پیر فرش سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ پھر سرگام جادوگر کی لاش کے غائب ہوتے ہی اس کا جادو محل بھی غائب ہو گیا۔ عمرو عیار نے محافظ بونے کو واپس زنبیل میں بھیجا اور اڑنے والی کرسی پر بیٹھ کر ملک ساگان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی محل میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھر جب عمرو عیار نے ایک رومال میں سرخ ہیرا باندھ کر بے ہوشی کے عالم میں پڑی شہزادی تابندہ کے گلے میں پہنایا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ گئی اور پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گئی۔ شاہ ساگان نے شہزادی تابندہ کی زندگی بچانے پر نہ صرف عمرو عیار کا شکریہ ادا کیا بلکہ اسے ڈھیر سارا انعام بھی دیا۔ عمرو عیار 3 روز کے بعد اپنے گھر پہنچا اور اس نے وعدے کے مطابق چاند تارا کو آدھا خزانہ بھی دیا، جسے پا کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ پھر عمرو عیار نے سردار امیر حمزہ کو ساری رودات سنائی تو سردار امیر حمزہ نے بھی اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر نہ صرف اسے انعام سے نوازا بلکہ اسے چاند تارا کے ساتھ سیر سپاٹا کے لیے ترکی جانے کی اجازت بھی دے دی۔ دوسرے روز عمرو عیار اور چاند تارا ناشتہ کرنے کے بعد ملک ترکی کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے۔